अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ज़ख्म से मसीहाई तक पार्ट 6। बेशक उनके पास बहुत सारा पैसा ना हो, लेकिन उनके पास बहुत सारा सुकून हो, खुशियाँ हो, कुछ मकासद हो। आबशार के किनारे एक बड़े से पत्थर से टेक लगाए खड़ा वो अपने ख्वाब उसकी आंखों में सजा रहा था। सबा, तुम्हारा ईयर कितना रह गया है? उसने एकदम मौजू बदला था। मुकम्मल है तकरीबन, बस फाइनल टच देना रह गया है। वो उसके मौजू बदलने पर चौंक सी गई थी। तुम्हें एमएस की डिग्री मिल जाएगी इस साल इंशाल्लाह। पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही थी तुम, कहीं से कोई जवाब मौसूल हुआ? दोनों हाथ सीने पर बांधे एक पत्थर से टेक लगाए वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था, जबकि वो निस्बतन एक छोटे पत्थर पर बैठी पाँव पानी में डाले हुए थी। पता नहीं, मैंने काफ़ी अरसे से मेल नहीं देखी। उसका अंदाज लापरवाह सा था। पुराने ख्वाब पतझड़ के मौसम में उसकी आंखों से कहीं गिर से गए थे। अब जिंदगी में एक नई बाहर आई थी और अब वो इस ख्वाबों के बीच अपनी आंखों में बूर रही थी। क्यों पीएचडी नहीं करनी, फिनलैंड नहीं जाना? उसका अंदाज सादा सा था, किसी भी तंज से पाक। असद, मैं सोच रही हूँ कि हम यहाँ एक घर भी बनाते हैं, छोटा सा घर, हट टाइप, 2 कमरों वाला। उसकी दीवारें बेबी पिंक कलर की होंगी, अंदर से भी और बाहर से भी, और उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे सफ़ेद होंगे, और उसकी छत गोल होंगी किसी डोम की तरह, और उसका रंग हल्का भूरा होगा, जैसे जैसे सूखी घास होती है। उसकी खिड़कियों में हम गमले रखेंगे और उन गमलों में हम गुलाब के फूल लगाएंगे। हमारे घर के चारों तरफ लॉन होगा, और लॉन में कहीं घास के कतरे तो कहीं छोटे छोटे कंकर होंगे, साफ और हमवार वाले गोल गोल कंकर, जैसे उस आबशार के किनारे पर है। और लॉन की बाउंड्री वॉल लकड़ी की होंगी, खूबसूरत सी। बाउंड्री वॉल के साथ क्यारी होंगी जिसमें हम मौसमी सब्जियां उगाएंगे, और उसके बाहर एक छोटा सा बाग होगा जिसमें केले होंगे, आलू बुखारे होंगे, अखरोट होंगे, और खुबानी और माल्टे, और सेब और अमरूद और खजूरें भी। लेकिन हाँ, खजूरें तो मरी में नहीं उगेंगी। वो ख्वाब आ गई लहजे में बोले चली जा रही थी, जब असद ने परेशानी से टोका था। चलो कोई बात नहीं, जो फल यहाँ उगते हैं हम उन सब के दरख्त लगाएंगे, और उसके बाद कुछ नहीं। उसने फिर सबा की बात काटी थी। क्यों? उसने उसे घूर कर नाराजगी से देखा था। क्योंकि उसके बाद दादा जान की ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद दादा जान के भाई की ज़मीनें शुरू हो जाएंगी, और उनके साथ हमारी पुरानी दुश्मनियां हैं। वो कभी भी अपनी ज़मीनें हमारे हाथ फरोख्त नहीं करेंगे। अच्छा, उसे हकीकत की दुनिया में वापस आना अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे सबा, मैं सोच रहा था कि बाकी तो सारी अशियाए खुर्दोनोश में हम खुद कफील हो जाएंगे, जैसे फल सब्जियाँ। सिर्फ आटा और चावल हमें बाहर से खरीदने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गंदम और चावल भी खुद काश कर ले? इसका अंदाज पुरसोच था। गंदम और चावल कैसे? वैसे गंदम तो ठीक है, मगर चावल, उसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए होती है। दादी बताया करती थी। वो अपनी सोचों में गुम उस पर नजरें जमाए हुए थी। कोई बात नहीं, कर लेंगे मेहनत में ही तो अजमत है। उसके अंदाज में जोश तो था, वो कोई इतना भी नॉर्मल नहीं था। 1 मिनट, ये तुम कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? उसने उससे खूंखार नजरों से घूरा था। मेरी ये मजाल? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गंदम और चावलों के साथ दालें भी काश्त कर लेते हैं। उसका वही पुरजोश अंदाज था, जबकि आंखों में वाज़ह शरारत नाच रही थी। जवाबन उसका कहकहा फिजा में बिखर गया था। अब 3 साल बाद वो उसी आबशार के किनारे उसी पत्थर पर बैठी हुई थी। उसके सामने वाले पत्थर पर एक 12 साला बच्ची बैठी हुई थी। मैंने जितना भी खुद को ऑब्जर्व किया है, मुझे फील हुआ है कि मेरा इमोशनल सेल्फ बहुत डोमिनेट है। जैसे पता है, जब लास्ट टाइम मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मम्मा बहुत बिजी थी उन दिनों। ऑफिस की तरफ से बहुत वर्कलोड था उन पर। वो मुझे टाइम नहीं दे पाती थी, और मुझे पता था कि वो बिजी है और वो मेरे लिए कंसर्न भी है। लेकिन फिर भी मैं इमोशनली सोचती थी। मैं सोचती थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, फिर पता चलेगा मम्मा को। कितनी बार तो मैं ये भी सोचती थी कि ये जो मुझे बुखार है,
اللہ کرے یہ کسی بڑی بیماری کا سمٹم ہو اور مما کے کیئر نہ کرنے کی وجہ سے بیماری بھی بگڑ جائے، اور جب مما مجھے ہسپتال لے کے جائے تو میری بیماری آخری سٹیج پر ہو اور میری مما کو میری کیئر نہ کرنے پر بہت پچھتاوا ہو۔ مجھے پتا تھا کہ میرا ایموشنل سیلف ہے، لیکن میں ان سوچوں کو روک نہیں پاتی تھی۔ بٹ یہ تھا کہ ان سوچوں کا اثر مجھ پر بہت دیر تک نہیں ہوا تھا۔ میں کسی سیریس سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتا تھا نا کہ یہ سوچیں مجھے کیوں آ رہی ہے۔ 12 سالہ زوباریہ کی ماں ایک سنگل مدر تھی جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب کرتی تھی۔ اس جاب کے عوض زوباریہ کو بہت ساری سہولیات تو مل جاتی تھی، مگر وہ اس توجہ اور پیار سے محروم تھی جو اسے ماں سے چاہیے ہوتا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ میں مما کی اتنی زیادہ انٹینشن اور ٹائم کیوں چاہتی ہوں۔ مجھے جو اس کے سب سے اہم وجہ پتہ چلی، پتہ ہے کیا تھی؟ کیا؟ صبا پورے دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ سوشل ڈیزائر ایبیلٹی۔ میری جو بیسٹ فرینڈ ہے نا، اس کی مما گھر پر ہوتی ہے، اور جب وہ بیمار ہوتی ہے تو وہ اس کا خیال بھی بہت رکھتی ہے۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے کھانے کے لیے نئی نئی چیزیں بناتی رہتی ہے اور پھر زبردستی اسے کھلاتی ہے۔ اور جب وہ بیماری کی چھٹیوں کے بعد اسکول بھی آتی ہے تو وہ دن میں 1-2 بار ٹیچر کے ذریعے اسے کال کر کے اس سے بات ضرور کرتی ہے۔ اس سب سے یہ والا امیج ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لوڈ اور لویبل ہے۔ ٹیچرز بھی اسے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتی تھی۔ میں بھی یہ سب چاہتی ہوں کہ مجھے بھی اتنی ہی اہمیت اور توجہ ملے۔ جیسے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ سوشل ڈیزائر ایبیلٹی انسان کی ایک بہت بیسک ڈرائیونگ فورس ہے۔ میری جو ایموشنل سوچیں تھی وہ اسی فورس کی وجہ سے تھی۔ لیکن زوباریہ کو پتا ہے کہ تم کو پتا ہے نا کہ ہم نے اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالنی ہے۔ کسی باہر کی فورس کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی کہ وہ ہمیں ڈرائیو کرے۔ صبا کا انداز بہت پرشفقت اور دوستانہ تھا۔ اس بچی سے اسے خاص انسیت محسوس ہوتی تھی۔ ہاں نا، تبھی تو نا میں سیلف پٹی کا شکار ہوتی ہوں۔ نہ مجھے مما سے شکوہ ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن ہماری زندگی تھوڑی مختلف ہے۔ مما پر بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت بوجھ ہے، جس کی وجہ سے وہ تھک جاتی ہے اور وہ اس طرح اپنی محبت ایکسپریس نہیں کرتی اور کبھی کبھی غصہ بھی زیادہ کر جاتی ہے۔ مگر جب سے میں نے انہیں احساس دلایا ہے کہ میں انہیں سمجھ سکتی ہوں، ان کا ایٹیٹیوڈ بہت بدلا ہے۔ اس 12 سالہ بچی کا اتنا بردبار انداز تھا۔ وہ جب پچھلے سال وہ پہلی بار آئی تھی، وہ تب ایسی بالکل نہیں تھی۔ صبا کو اس میں نہ جانے کیوں اپنا ماضی نظر آتا تھا، مگر اب اسے یقین تھا وہ اس ساری ٹوٹ پھوٹ کا کبھی شکار نہیں ہوگی جس کا وہ ہوئی تھی، کیونکہ اس بچی نے زندگی کو اور خود کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ جو بیج انہوں نے بویا تھا اس کی فصل آنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ پچھلا سال ان کا پہلا سال تھا اور صرف 10 بچے آئے تھے جو ان کے ٹارگٹ سے بہت کم تھے۔ انہوں نے ان سے کوئی ممبرشپ فیس بھی نہیں چارج کی تھی اور کوئی خاص اسٹاف بھی نہیں ہائر کیا تھا۔ صرف 2 آیا تھی اور 1 کک تھا، لیکن 1 ماہ کے سیشنز کا کچھ تو اثر ہوا تھا، کیونکہ اس سال 27 بچے تھے اور حیرت انگیز طور پر نئے آنے والے بچوں میں 90% بچے پچھلے سال والے بچوں کے قریبی دوست یا رشتہ دار تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ان بچوں نے پچھلے سال اس 1 ماہ کے قیام کو انجوائے کیا تھا اور اس کا اثر ان کی شخصیت پر بھی پڑا تھا۔ تبھی نئے بچوں کے والدین بھی اپنے بچوں کو بھیجنے پر آمادہ ہوئے تھے اور بچے بھی خوشی خوشی آئے تھے، ورنہ پچھلے سال جو بچے آئے تھے وہ تقریباً زبردستی بھیجے ہوئے تھے۔ اکثر تو ان میں بروکن فیملیز اور سنگل پیرنٹس والے بچے تھے جن کو چھٹیاں گزارنے کے لیے ان کے والدین اور گھر میسر نہیں ہوتے۔ مگر اس سال ہر طرح کے فیملیز سے ہر طرح کے بچے اپنی خوشی سے آئے تھے اور یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی تھی۔ چونکہ اس پروجیکٹ کو زیادہ وہی ڈیل کر رہی تھی، اسد تو اپنے آفس میں زیادہ بیزی ہوتا تھا۔ صرف اس 1 ماہ کے سیشن کے دوران وہ مکمل آف لیتا تھا، لیکن صبا نے دن رات محنت کی تھی۔ تقریباً ہر دوسرے دن اسے اسلام آباد سے مری آنا پڑتا اور کبھی کبھی تو دن میں 1 سے زیادہ بار بھی سفر کرنا پڑتا۔ سارے سیشنز بھی اس نے ڈیزائن کیے تھے،
ہاں، اس کام میں اسد کی بھرپور مدد اور دلچسپی شامل رہی تھی۔ سارے انتظامی معاملات بھی وہ خود دیکھ رہی تھی۔ امی کا بیوٹی پارلر بیچنے کے بعد جو رقم ملی تھی وہ بھی ساری اسی پروجیکٹ میں لگا دی تھی، اور اب تو 1 سال سے اس کا قیام اسلام آباد سے زیادہ یہاں تھا، سو اس پروجیکٹ کے پھلنے پھولنے کی زیادہ خوشی بھی اسے ہی ہو رہی تھی۔ ایک مسرت، ایک سکون کا بھرپور احساس اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ زندگی اس سے بڑھ کر با مقصد اور خوبصورت کبھی نہیں تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب اسے لگتا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے اور اب کبھی خوشی نہیں ہو پائے گی۔ اس وقت اگر اس کی خودکشی کی کوشش کامیاب ہو جاتی تو وہ زندگی کی کتنی ساری رہنائیوں سے محروم ہو جاتی۔ ہم سب کی زندگی میں شاید ایک وقت آتا ہے جب زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے، ہر امید توڑ دی جاتی ہے۔ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے زندگی میں کشش تھی، وہ سب ہاتھ سے پھسلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یا ان کی اہمیت کھو سی جاتی ہے۔ ایسے ڈارک فیزز میں انسان کا ذہن بھی اس کے سامنے حالات کی بدترین تصویر پیش کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ اندھیری رات ہمیشہ محیط رہے گی، اچھا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ مگر کون جانے، اچھا وقت آپ کی دہلیز پر کھڑا انتظار کر رہا ہو۔ آپ منفی سوچوں کو جھٹک کر اپنے ذہن و جذبات کی سطح سے ذرا اوپر اٹھ کر تو دیکھیں، تو ایسی خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ماما، یہ وہ آواز تھی جس کے جواب میں اس کے بدن کا ہر عضو سماعت بن جاتا تھا۔ اس کی نظریں فوراً اس آواز کی جانب گئیں۔ 1.5 سالہ دعا ہٹ کے سامنے بنی لکڑی کی باؤنڈری وال کو پکڑے کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ وہ اسے سلا کر آئی تھی اور اب وہ جاگنے کے بعد اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ چلے زباریہ، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھوری چھت اور گلابی دیواروں والا ہٹ آبشار اور سفید عمارت کے درمیان بالکل ویسا ہی بنا تھا جیسا اس نے بیٹھے بیٹھے نقشہ کھینچا تھا۔ وہی گلابی دیواریں، سفید دروازے، بھوری گول چھت، وہی لان، وہی لکڑی کے باؤنڈری وال اور وہی باغ۔ چند منٹ کے بعد وہ اپنی بیٹی کے پاس تھی۔ ماما کی جان، آج جلدی نہیں اٹھ گئی؟ اس نے اسے بازو میں اٹھا کر چوما۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ اس پر پڑنے والی ہر نظر اس کا دل محبت کے انوکھے جذبات سے لبریز کر دیتا تھا۔ ماما، ماما، وہ لاڑ دکھاتی اس سے لپٹ رہی تھی، لیکن یہ لاڑ کچھ دیر کا تھا۔ بابا پاس جانا ہے، بابا پاس جانا ہے۔ کچھ دیر بعد ہاتھ پاؤں مارتی اس کے بازو سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی وہ باپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماما لے کر جا رہی ہے آپ کو بابا کے پاس، اس نے اس کو پرسکون کرنا چاہا۔ بابا پاچ، بابا پاچ۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں فوراً پانیوں سے بھر آتی تھی۔ ہاں ہاں، بابا پاس جا رہے ہیں، ابھی چلتے ہیں۔ گھنگریالے بالوں والی اور بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ گول مٹول سی گڑیا لگتی تھی۔ وہ اسے اٹھائے ڈھلوان سے اترنے لگی، جہاں گھاس کے درمیان پتھر کی سیڑھیاں تھیں اور ان سیڑھیوں کے دونوں طرف پھولوں کے درخت تھے۔ دو درختوں سے نکلتے ہی وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ سفید عمارت کے سامنے بنے لان کی گھاس پر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بہت سارے بچوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ اسے ویسے ہی لگا جیسے شادی کی صبح لان میں بیٹھا ہوا لگا تھا، حالانکہ اس وقت وہ اسے کافی دور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گزرے 3 سال اس کی زندگی کا سرمایہ تھے، اس کی محبت، اس کا اعتبار، اس کا خیال رکھنا اور سمجھنا۔ حالانکہ ان کے تعلق میں ابھی بھی اتار چڑھاؤ آتے تھے، کئی بار اسے لگتا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، خاص کر کے اپنی ماں کو لے کر وہ بہت حساس تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے ساتھ زندگی اچھی گزر رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا اسے بھی، خود کو بھی اور زندگی کو بھی۔ اور سمجھنے کے باوجود غلطیاں تو سب سے ہی ہو جاتی ہیں، انسان جو ٹھہرے۔ صبا نے غلطیوں کا تھوڑا مارجن دینا سیکھ لیا تھا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، کیونکہ غلطی کا مارجن نہ ہو تو ہم غلطی قبول نہیں کرتے، اور جو غلطی قبول نہ کی جائے ساری انرجی اس غلطی کو دفع کرنے میں لگ جاتی ہے، اس سے کچھ سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے سبق اس شخص نے پڑھائے تھے، بہت سے اس نے خود پڑھے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا، کیونکہ زندگی ہر موڑ پر ایک نیا رنگ لے کر سامنے آتی ہے، اور انہی رنگوں کی وجہ سے ہی تو زندگی خوبصورت تھی۔ اور جب سے اس نے دنیا کی دی گئی اچھے برے، خوشی ناخوشی کے پرکھ کی اینک اتار کر
اور جذبات کی سطح سے اٹھ کر زندگی کو دیکھنا شروع کیا، تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ زندگی کا ہر رنگ اپنے اندر بڑی گہرائی، بڑی معنویت لیے ہوئے تھا۔ زندگی کے دیے ہر زخم کا کوئی مقصد تھا، اور اس مقصد کو جاننے میں ہی اس کی اصل مسیحائی تھی، اور یہ مقصد جان لینے کے بعد شکوے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ ہر مقام مقام شکر لگتا تھا، اور شکر میں راحت تھی، سکون تھا، کشادگی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، اسد کی صورت کے ساتھ آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بچوں کو گریٹیٹیوڈ میڈیٹیشن کرا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آواز اس حسین شام کی حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں اس دن کے لیے، میں شکر گزار ہوں، میں اس ہوا کے لیے شکر گزار ہوں جس میں میں سانس لیتا ہوں، میں زندگی کے تحفے کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے بستر کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے سر پر موجود چھت کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے پاؤں کے نیچے موجود زمین کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے صحت مند جسم کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی آزادی کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی پرسکون نیند کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی ساری حسیات کے لیے شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں اپنے دوستوں کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے سارے ٹیچرز کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنے ارد گرد بکھرے قدرتی حسن کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی زندگی کے سارے تجربات کے لیے شکر گزار ہوں، میں ان سینکڑوں مواقعوں کے لیے شکر گزار ہوں جو مجھے میسر ہوئے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں وہ 15 بچے آنکھیں بند کیے اس کے گرد دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے، اور صبا جانتی تھی ان کے ذہن اس وقت اسد کی آواز کے تابع تھے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہر جملہ ان کے ننھے دلوں اور دماغوں کی کثافت اور بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ وہ بھی آ کر ان بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی 1.5 سالہ بیٹی اس کے کندھے پر اپنی ننھی سی تھوڑی ٹکائے حسب عادت باپ کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی میڈیٹیشن کراتا تھا وہ اسے ہمیشہ یوں ہی دیکھا کرتی تھی۔ صبا نے ایک شکر گزاری بھری نظر اپنی ننھی پری پر ڈال کر آنکھیں موند لیں۔ میں اپنے اندر سکون محسوس کرنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں، میں خود سے بے لوث محبت کرنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی خواب دیکھنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں، میں اپنی مسیحائی خود کرنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کی آواز کے ساتھ محو سفر تھی، اور یہ سفر بہت خوبصورت تھا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے بھی ملا ہوگا۔ کیا آپ شکر گزار ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے ہر ایک مواقع کے لیے، ہر ایک صورتحال کے لیے کیا آپ شکر گزار ہیں؟ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالی ہے، یا ہماری زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ تو سوچتے رہیے، کہانی سے بہت کچھ سیکھتے رہیے، اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی کرتے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔